मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला हमने जो शुरू किया था उसके दो पारे आपने सुने हैं। आज तीसरे पारे की कुछ मुंतखब आयात की तफसीर हम आपके सामने पेश करेंगे। तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि अल्लाह के रसूलों के दरमियान तफाजुल है। अल्लाह के सारे रसूल बराबर नहीं हैं। अल्लाह ताला ने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, कि हमारे जो ये रसूल हैं इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, और बाज़ के दर्जात को बुलंद किया है। रसूलों के दरमियान जो ये दर्जात का फ़र्क है, ये किस बेस पर है, किस बुनियाद पर है? तो कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को जो मोजज़ात दिए उन मोजज़ात की बुनियाद पर उनके दरमियान फ़र्क है, या फिर उनके ऊपर जो किताबें नाजिल हुई उन किताबों की बुनियाद पर उनके दरमियान फजीलत में फ़र्क है, या फिर उनकी शरीयतों के हिसाब से फ़र्क है। लेकिन बहरहाल ये बात यकीनी है कि अल्लाह के रसूलों के दरमियान यानी फजीलत मौजूद है, बाज़ बाज़ से अफजल है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है हज़रत अबू हुरैरा की। वो कहते हैं कि एक मुसलमान और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हुआ, तो यहूदी ने कसम खाते हुए कहा, ला वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, उस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को सारे जहान पर फजीलत दी। तो इस पर जो है मुसलमान को गुस्सा आया और उसने यहूदी को थप्पड़ मारा और कहा कि खबीस, यानी तू ये कहना चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी फजीलत दे दी। उसके बाद उन दोनों का मामला अल्लाह के रसूल के पास आया। वो यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि इस मुसलमान ने मुझे इस बात पे थप्पड़ मारा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुफ़द्दिलूनी अलल अंबिया, मुझे नबियों के ऊपर फजीलत मत दो। फ़इन्नन्नासा युसअकून यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लोग बेहोश हो जाएंगे। फ़अकूनु अव्वल मन युफ़ीक़ु, तो सबसे पहले मैं होश में आऊँगा। फ़अजिदु मूसा बातिशम बिक़ाइमतिल अर्श, तो मैं पाऊँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के पाए को पकड़े हुए हैं। फ़ला अदरी अफ़ाक क़बली अम जूज़िया बिसाक़ति तूर, तो मैं नहीं जानता कि वो मुझसे पहले होश में आए या तूर पहाड़ के पास जो बेहोश हुए थे उसके बदले उनको उसका बदला दिया गया। फ़ला तुफ़ज़्ज़िलूनी अलल अंबिया, तो मुझे नबियों पर फजीलत मत दो। तो इस हदीस से ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मुझे नबियों के ऊपर फजीलत मत दो, जबकि ये बात मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजल हैं। तो इस हदीस का मुख्तलिफ उलमा ने जवाब दिया है। एक जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतौर तवाज़ो कही थी। हकीकत में तो आपका मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, मगर आपने तवाज़ो के तौर पर यह बात कही थी कि मुझे और नबियों के ऊपर फजीलत मत दो। एक जवाब ये दिया गया है कि अपनी राय और अपनी असबियत की बुनियाद पर फजीलत मत दो। एक जवाब ये दिया गया है कि फ़जीलत का इख्तियार अल्लाह के पास है, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन नबी किस बुनियाद पर अफजल हैं, तो तुम अपने दिमाग और अपनी अक्ल से मुझको फजीलत मत दो। उसके बाद तीसरे पारे में आगे आयतल कुर्सी आती है। आयतल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है और इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी अजीम सिफ़ात और अपनी सिफ़ात कमाल को बयान किया है। और आयतल कुर्सी की ये फजीलत भी है कि अगर इसको कोई रात में पढ़ के सो जाए तो रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत के लिए तैनात कर दिया जाता है। और फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस नसई के अंदर कि उसको जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती इल्ला कि वो इंतकाल कर जाए, यानी मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ वो जन्नत में जाएगा। तो आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला की अजीम सिफ़ात बयान की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह की बड़ी साफ़ सुथरी तौहीद इस आयत करीमा के अंदर बयान की गई। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल हई जो ज़िंदा है, अल क़य्यूम जो सारी कायनात को कायम रखने वाला है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न तो उसको ऊँघ आती है न उसको नींद आती है। मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो अल्लाह के पास उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके।
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کے آگے کی بات کو بھی جانتا ہے، لوگوں کو پیچھے کی بات کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے. یعنی اللہ کے بارے میں لوگوں کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور اللہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک صفات بیان کی گئی، اس کی توحید بیان کی گئی، اس کی حکومت اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا، اور اس کی بارگاہ میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر بات کرنے کا حق نہیں ہے. یہ تمام باتیں اس ایک آیت کے اندر بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے. دین بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اور دین کی تعلیمات بالکل کلیئر ہیں. اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو سیکرٹ ہو. کسی چیز پر لوگوں کو مجبور تب کیا جاتا ہے جب وہ چیز لوگوں کو معلوم نہ ہو. دین بالکل واضح ہے. اب دین جس کو ماننا ہے مانے گا، جس کو نہیں ماننا نہیں مانے گا. اس دین پر کسی کو زور زبردستی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے، ان کی حمایت کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں. اور یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ ان کو روشنی سے نکال کے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ تاریکیوں کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو ہر موڑ پر روشنی عطا کرے گا. دنیا میں ان کو اسلام کی روشنی ملے گی، قبر میں اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا کرے گا، پل صراط پر ان کو روشنی ملے گی، اور پھر آخرت میں بھی ان کو اندھیرے سے اللہ تعالیٰ بچائے گا اور روشنی عطا فرمائے گا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نور کو واحد استعمال کیا اور ظلمات کو جمع استعمال کیا. اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو حق ہے، وہ ایک ہے، اور کفر کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن حق کا جو راستہ ہے، سچائی کا راستہ، وہ سنگل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ ہونے والا ایک مناظرہ بیان کیا. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس انسان کو جس نے ابراہیم کے ساتھ بحث کی. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں اس نے ابراہیم سے بحث کی. کس بنیاد پر؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی. وہ بادشاہ تھا تو اپنی بادشاہت پر اس کو اتنا غرور تھا کہ اس نے اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تو جب اس بے وقوف نے ایک قید خانے سے ایک آدمی کو بلا کر کے پھانسی دے دی اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، تو اس کی اس احمقانہ دلیل کا جواب نہ دے کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مضبوط ایک دلیل لگ دی اور کہا کہ میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے. فأت بها من المغرب، تو پچھم سے نکال دے. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات پر احسان جتانے سے منع کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، احسان جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس انسان کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات میں ریاکاری کرنا اور احسان جتانا یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ کافر کی صفت ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طریقے سے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طریقے سے بعض گناہ جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. ایک انسان صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لیکن اگر وہ احسان جتا رہا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہے، تو اس کا صدقہ اور خیرات برباد ہو سکتا ہے، باطل ہو سکتا ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ، اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دل کی مضبوطی کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت بربوۃ جیسے کوئی باغ ہے جو بہت بلندی پر ہے، اصابہا وابل اور وہاں زوردار بارش ہوتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین اور اس باغ میں جو پیداوار ہوتی ہے وہ ڈبل ہوتی ہے، دوگنی ہوتی ہے. فإن لم یصبھا وابل اور اگر زوردار بارش نہ ہو، فطل تب بھی وہاں یعنی وہ ٹیلا کا کام کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت کی فضیلت بیان کی. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جس کو حکمت دے دی گئی تو اس کو سمجھو بہت بڑا بہت سارا خیر دے دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. اہل علم کہتے ہیں کہ جس کو قرآن کا علم دیا جائے تو وہ اپنی عزت اور اپنے وقار کو ٹھیس نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دولت دی ہے جو مالداروں کو نہیں دی ہے. حکمت کی دولت، علم کی دولت، علم دین کی دولت یہ دنیا کی دولت سے بڑی ہے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل کہا ہے اور علم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کہا ہے. اس لیے دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے مالداروں کے در پہ جا کے علم دین کو انسان ذلیل نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی اگر تم صدقہ خیرات کو اگر ظاہر کر کے کرو گے، کھل کر کے کرو گے تو بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر چھپا کر کے کرو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور چھپا کر کے فقیروں کو دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ چھپا کر کے دینا، خفیہ طریقے سے دینا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کسی ماحول میں لوگ صدقہ خیرات نہ دے رہے ہوں اور وہاں مصلحت دکھا کر کے دینے میں ہو تو ریاکاری کا جذبہ اگر دل میں نہیں ہے اور اس لیے انسان دکھا کر کے دے رہا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ملے تو وہاں دکھا کر کے دینا زیادہ افضل ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ سود کو مٹاتا کا مطلب یہ کہ سود خور کا تو نہ صدقہ قبول ہوگا، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی اس کے مال میں برکت ہوگی. اور صدقہ اور خیرات جو انسان کرے گا اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا اور اس کا اجر بھی اس کو آخرت میں بے شمار ملے گا. اس کے بعد فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. یہاں سود کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفتیں کیوں بیان کی، ناشکرہ اور گنہگار کی، کہ جو انسان سود کھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے حلال کو کافی نہیں سمجھتا تو بہت بڑا ناشکرہ ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے. کہ اتنا بڑا گناہ کہ جس گناہ کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کی بات کہی ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے وہ انسان، تو سود کھانے والا وہ گناہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار اور عظیم کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے. اس کے بعد وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کے دن سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور یہ اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیت ہے. اس آیت کے بعد 8 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ آیت اگر ہم غور کریں اور دل میں اس کو بٹھا لیں تو آخرت کا ایک خوف اور آخرت میں جواب دہی کا ایک احساس یہ آیت ہمیں پیدا کرتی ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ 2 طریقے کی ہیں. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات اللہ وہ ہے جس نے آپ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب اور یہی کتاب کا قرآن کا اصل حصہ ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب کہ ان آیتوں کو دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھا جائے گا، وہ اپنے معنی میں بالکل واضح نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کو سامنے رکھنا پڑے گا.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھاپن ہوتا ہے، وہ اس میں سے متشابہ جو آیتیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں، کیوں؟ فتنہ کی تلاش میں اور ان آیتوں کا اپنے من سے مفہوم نکالنے کی تلاش میں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جانتے ہیں جن کے علم میں گہرائی ہوتی ہے، اور یہ علم میں گہرائی والے کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ دونوں طریقے کی آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ۔ یہاں ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ متشابہ آیتیں کیوں نازل کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی تاکہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، جن کے علم میں گہرائی ہے، جو ان آیتوں کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں، اور تاکہ اہل باطل کی تحریفات بھی سامنے آ جائیں جو اس طریقے کی متشابہ آیات سے اپنے باطل عقائد کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی دوسری آیتوں سے ان کے باطل عقائد کی تردید ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو چند چیزیں محبوب ہیں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، کہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی گئی عورتوں کی، اولاد کی، اور سونے چاندی کے خزانوں کی، اور اسی طریقے سے والخیل المسومة، نشان زدہ بہترین گھوڑوں کی، والانعام چوپایوں کی، والحرث اور کھیتی باڑی کی۔ یہ تقریباً 8 چیزیں ہیں اس آیت میں جو عام طور سے دنیا میں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ حاصل کرنا ہے تو شہوتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جنت کو حاصل کرنا ہے تو ان شہوتوں میں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو اسی حد تک استعمال کرنا پڑے گا جس حد تک اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہاں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا کیونکہ عورت کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ البتہ اگر نکاح کر کے اس کے ذریعے اگر انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے اور اولاد کا حصول کرنا چاہے تو پھر وہ مرغوب اور مطلوب چیزیں، اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی دی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں اور اہل علم گواہی دے رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اور اپنی اس گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس گواہی میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو اور فرشتوں کو شامل کیا ہے۔ اس آیت سے اہل علم کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ان کو اپنی گواہی میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک قول ذکر کیا، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ یہودی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ وغرہم فی دینہم ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ یہودی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں گنتی کے چند دن ہی چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے دین کے سلسلے میں ان کو دھوکے میں ڈالا ان کی افترا پردازیوں نے، جو انہوں نے گڑھ کے رکھا تھا اپنے دین کے بارے میں۔ ہر دور میں دین کے سلسلے میں اپنی من گڑت چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے یعنی نبی کی، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت فیصلہ کرتی ہے ہر اس انسان کے بارے میں جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ،
اور وہ محمدی طریقے پر نہ ہو، اس انسان کا کام تمام کر دیتی ہے یہ آیت۔ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، ایسا انسان حقیقت میں جھوٹا ہے، حتیٰ یتبع الشرع المحمدی، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی نہ کرے، والدین النبوی، اور اللہ کے نبی کے دین کی پیروی نہ کرے، فی جمیع اقوالہ و افعالہ، اپنے تمام اقوال و افعال میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی یہودیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ بے شک میں تم کو اپنے قبضے میں لینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، وجائر الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں میں ان کو ان لوگوں کے اوپر رکھنے والا ہوں جو کافر ہیں قیامت تک، یعنی تمہاری اتباع کرنے والوں کا درجہ کافروں سے زیادہ رکھوں گا میں۔ ثم الی مرجعکم، اور پھر تم کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے جو عقیدہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے پہلے دنیا میں نازل ہوں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور ان کے دور میں بہت امن و امان اور سکون ہوگا، اور پھر وہ اپنی طبعی موت ان کو آئے گی اور وہ اللہ کے ہاں جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اے عیسیٰ میں تیری پیروی کرنے والوں کو کافروں سے اوپر رکھوں گا، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ امام بغوی کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد مسلمان ہیں، کیونکہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کون کر رہے ہیں؟ جو ان کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں پر، کرسچنز کے اوپر مسلمانوں کو فضیلت دی ہے، طاقت کے اعتبار سے تو نہیں، دنیا کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن دلائل کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، عیسائیوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو جو عیسائی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متبع ہونے کا، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں متبعین سے مراد، حضرت عیسیٰ کے متبعین سے مراد مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں۔ اس کے بعد تیسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ اگر کوئی انسان ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بچ نہیں سکتا، چاہے وہ کچھ بھی اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو لوگ ایمان کے بغیر کفر کی حالت میں دنیا سے مر گئے، چلے گئے، اب زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ اللہ کے پاس دے کر کے فدیہ کے طور پہ دے کے جہنم کی آگ سے بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ ان کو جہنم کی آگ میں جانا ہے، وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ تیسرے پارے کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم چوتھے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔